अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन व हज़रात। आप सबको याद होगा कि जब सियालकोट के अंदर श्रीलंका के एक मैनेजर प्रियांथा कुमारा को ज़िंदा जलाया गया था, तो उस वक़्त पाकिस्तान के तमाम उलमाए कराम ने इस वाक़ये की मिलकर मज़म्मत की थी और बाकायदा श्रीलंकन हाई कमीशन भी लोग गए थे। मुझे याद है कि हुकूमत की जानिब से एक वफ़्द भेजा गया था और प्रियांका कुमारा को जिसने बचाने की कोशिश की थी, उनके जिस पाकिस्तानी कोलीग ने उनको उस वक़्त के प्राइम मिनिस्टर ने एक इनाम भी दिया था और उलमा की जानिब से बहुत सख्त रिज़ेंटमेंट का इज़हार किया गया था और ये कहा गया था कि हम कोशिश करेंगे कि पाकिस्तान को इस रेडिकलाइज़ेशन से, इस रिलिजियस एक्सट्रीमिज़्म से पाक किया जाए। आज हमारे उस्ताद हैं डॉक्टर खालिद ज़हीर साहब। बेशक क्या कहते हैं थोड़ा-सा उनसे इख्तलाफ रखता हूँ थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन उनके उस्ताद होने में किसी को कोई शुबा नहीं है और ये उनकी बहुत शफ़क़त है कि वो हमारी गुस्ताखियों को बड़ी खंदा पेशानी के साथ बर्दाश्त भी करते हैं। तो मैंने डॉक्टर साहब से दरख्वास्त की कि डॉक्टर साहब, पाकिस्तान के अंदर आपने जब डॉक्टर साहब अपनी जवानी के दिनों में जिस पाकिस्तान में रहते थे, वो इतना रिलीजियसली रेडिकलाइज़ नहीं था। डॉक्टर साहब, एक दफ़ा मेरी वजाहत मसूद साहब से बात हो रही थी, तो वजाहत मसूद साहब से मैंने पूछा कि ऐसी क्या वजह है कि गवर्नमेंट कॉलेज में आपके ज़माने में 70s में लड़कियां जो हैं साइकिल पर जाया करती थीं और उनको कोई छेड़ता भी नहीं था और शराब खाने भी खुले थे, मसाजिद भी खुली थी, एक एक टॉलरेंस का माहौल था, एक सेकुलर सोसाइटी थी। तो डॉक्टर साहब, वजाहत मसूद साहब ने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया जो मेरे दिल के अंदर घर कर गया और मैं चाहता हूं कि गुफ्तगू का आगाज आप उन्हीं के जवाब पर कमेंट से करें। उन्होंने कहा कि अवैस, जब लाइट जाती है ना तो फ्रिज थोड़ी देर तक ठंडा रहता है और आहिस्ता आहिस्ता चीजें जो है ना गर्म होना शुरू होती हैं। तो जब गोरा गया था, जब अंग्रेज यहाँ से गया था 1947 में, तो फ्रिज जो था 20-30 साल तक ठंडा रहा और उसके बाद जो दबे हुए एलिमेंट्स थे, जो खास तौर पर रिलीजियस इनटॉलरेंस है जो जिसका ज़ियाउल हक ने फरोग किया, वो आहिस्ता आहिस्ता इस बॉइलिंग पॉइंट पर आ गया जहां पर आज पाकिस्तानी सोसाइटी पहुंची है। तो डॉक्टर साहब, आप वजाहत मसूद की इस बात से इत्तफाक करते हैं? जी, उनकी बात एक हद तक ठीक है। यानी वो इस फ़िनोमेनन का एक पहलू बयान कर रही है। अ, इसका दूसरा पहलू ये है कि हकीकत ये है कि ये इंटॉलरेंस पहले दिन ही से थी। हमारे यहाँ बहुत से लोग पुराने यानी पाकिस्तान के पहले जो चंद साल और दहाइयाँ हैं, उनका हवाला देके कहते हैं कि किस कदर टॉलरेंस हुआ करती थी। अ, मैं ये कहता हूँ कि असल में जो रिलिजियस माहौल था, उसमें इनटॉलरेंस और उसके बीज बोए जा चुके थे। और सिर्फ ये था कि उनको फैलने का, पॉपुलर होने का मौका नहीं मिल रहा था। ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में फिर जैसे वो होता है ना, एक केमिस्ट्री में जो आप कोई एक्शन होता है केमिकल, वो उसमें कैटलिस्ट काम करता है। तो वो कैटलिस्ट का काम किया ज़ियाउल हक साहब के ज़माने में कि जिसमें जो मज़हबी माहौल असल था, उसको फैलने का मौका मिला। तो वो जो आप कहिए रुझानात थे टॉलरेंस वाले, वो दब गए। और फिर इसमें ये भी हुआ कि चूँकि फंडिंग बाहर से भी हुई, सऊदी भी हुई और ईरान से भी हुई, तो जो हमारे मज़हबी अनासिर थे अ, उनको अपनी बात को प्रमोट करने का ज़्यादा मौका मिला, मसाजिद ज़्यादा बनी। फिर उसके बाद इसको भी ना भूलें कि अफ़गान जिहाद आया, ईरानियन रेवोल्यूशन आया। तो ये सब कुछ मिलके वो चीज़ के जो पहले पोटेंशियली तो मौजूद थी, लेकिन वो दबी हुई थी, तो वो खुलकर सामने आ गई। डॉक्टर साहब, आप तारीख के ऊपर गहरी नज़र रखते हैं। मैंने जो तारीख पढ़ी है, करेक्ट मी इफ़ आई एम रॉन्ग, तो उसके मुताबिक जो पाकिस्तान के फाउंडर थे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, वो एक दफ़ा मुंबई के जिम खाना क्लब में बैठे हुए थे, तो जो रत्ती थी, उनकी जो अहलिया थी, वो उनके लिए पोर्क के सैंडविच लाई। तो उनका हाथ पकड़कर फौरन जिन्ना साहब उनको अंदर बॉल रूम में ले गए और कहने लगे कि मैंने मुस्लिम लीग के टिकट पर इलेक्शन लड़ना है, तुम क्यों मुझे हरवाओगी? तो पाकिस्तान का जो फाउंडर पोर्क सैंडविच खाता था, जो क्रेवन एज सिगरेट पीता था, जो स्कॉच विस्की पीता था और फिर बाद में उसने पाकिस्तान बनाया।
اور بعد میں ہم نے دیکھا کہ اسی کے جو دستے راز تھے لیاقت علی خان، انہوں نے 12 فروری 1949 کو جو قرارداد مقاصد پیش کی، تو جس ریلیجس ایکسٹریمزم کے بیج کی جانب آپ اشارہ کر رہے ہیں، وہ ریلیجس ایکسٹریمزم کا بیج تب ہی بو دیا گیا۔ پھر ڈاکٹر صاحب آپ کو یاد ہوگا کہ 1952 میں لاہور کے اندر قادیانی ایشو کے اوپر جو فسادات ہوئے، تو پہلا ایک مقامی مارشل لا بھی نافذ ہوا، اور مولانا مودودی جو کہ پہلے جناح قائد اعظم کو کافر اعظم کہا کرتے تھے، انہوں نے پاکستان کی سیاست میں عملی طور پر قدم رکھا۔ پھر ڈاکٹر صاحب شراب پینے والے ہی ذوالفقار علی بھٹو نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم قرار دیا۔ تو یہ سب کچھ آپ جو ضیاء الحق کو کیٹلسٹ قرار دے رہے ہیں، تو اس سے پہلے پاکستان کے اندر ریلیجس پولرائزیشن کی بنیاد کیا سیاسی بنیادوں پر نہیں رکھ دی گئی تھی افغان جہاد سے بھی بہت پہلے؟ جی، میں نے اسی لیے کہا کہ یہ کیٹلسٹ کا کام کیا اس ضیاء الحق صاحب کے دور نے، اور وہ چیز جو پہلے سے پوٹینشلی موجود تھی وہ پھیل گئی۔ ورنہ اگر آپ غور کریں تو سب سے پہلا کام تو ہم نے اس وقت کیا کہ ہم نے مذہب کی بنیاد پر ہندوستان کو تقسیم کر دیا۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ کچھ عرصہ، زیادہ عرصہ نہیں ہوا، جب مولانا فضل الرحمان جو مشہور مذہبی اور سیاسی لیڈر ہیں، انہوں نے ایک بڑا دلچسپ تبصرہ کیا تھا، 10-15 سال پرانی بات ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو لوگ دو قومی نظریے کے قائل تھے ان کو جان لینا چاہیے کہ انہوں نے اپنے آپ کو ہندوؤں سے الگ کر کے ایک ملک بنایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ قوم کی جو الگ ہوئی وہ تو 3 قوموں میں تقسیم ہو گئی، ایک پاکستان، ایک ہندوستان کے مسلمان، اور ایک بنگلہ دیش، اور ہندو ایک ہی قوم رہے۔ تو یہ جو ہوتی ہے نا نفسیات ایک دوسرے سے کٹنے کی، یہ پھر ایک جگہ ٹکتی نہیں ہے۔ میں ہندوؤں سے اختلاف کروں گا، جب وہ اختلاف کرنے کا میرا عمل کامیاب ہو جائے گا تو پھر میں جن لوگوں کے ساتھ ہوں گا میں ان سے اختلاف کی وجہ سے اپنے آپ کو الگ کروں گا، اور یوں چیز کٹتے کٹتے وہی صورت پیدا کر دے گی کہ جو ہمارے سامنے ہے۔ یا انسان ایسا ہوتا ہے کہ سب کے ساتھ مل کے رہتا ہے، اپنی بات کرتا ہے، دوسرے کی بات سنتا ہے، اپنی ایک سپیس بناتا ہے، یا پھر وہ یہ کہتا ہے کہ نہیں، ہم آپ کے ساتھ نہیں رہ سکتے اور ہم نے تو الگ ہی ہونا ہے اور آپ ہمارے لیے ناقابل قبول ہیں۔ تو بدقسمتی سے یہ نفسیات، یہ سوچ ہمارے ہاں سرایت کر گئی ہے۔ ڈاکٹر صاحب اگر میں آپ کی بات ٹھیک اپنی گفتگو میں دو قومی نظریے جس کی بنیاد پر پاکستان کو بنایا گیا تھا اس کی مخالفت کر رہے ہیں؟ دیکھیے، میں جب پاکستان بن رہا تھا اگر اس وقت ہوتا تو نہ جانے میری کیا سوچ ہوتی۔ میں تو اب مجھے ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے کہ میں اس کے 70 سال سے بھی زیادہ بعد کی صورتحال کو دیکھ کے انالیسس کر رہا ہوں، اور مجھے تو یہی محسوس ہوتا ہے کہ ہم نے جس طرح سے ایک الگ ملک حاصل کیا اور پھر اس کے بارے میں ہم نے لوگوں کے ذہن میں یہ بات بٹھائی کہ یہ ہم نے اپنے دین مذہب کی خاطر ملک بنایا ہے اور یہی ہماری اصل بنیاد ہے، تو پھر اس کے بعد میرا خیال ہے کہ شدت اور شدت پسندی اور اس کے نتائج ہونا یہ لازم تھے۔ تو ڈاکٹر صاحب میں بڑے میری طرف سے آپ نے بہت بہادری کا مظاہرہ کیا ہے، کیونکہ پاکستان کی اکیڈمیا سے آپ اتنے طویل عرصے تک وابستہ بھی رہے ہیں، اور سرکاری نقطہ نظر سے ہٹ کر کوئی بھی اس طرح کی رائے رکھنا بہت ڈینجرس بھی ہو سکتا ہے۔ تو ڈاکٹر خالد ظہیر صاحب، جس نہج پر اس وقت پاکستان پہنچ چکا ہے، آپ کو گورنر پنجاب سلمان تاثیر کا قتل یاد ہوگا، اور آپ نے دیکھا کہ 1980s کے آنورڈز 295C کے واقعات میں جس طرح سے بے تحاشا اضافہ ہوا ہے۔ اگر آپ کو کسی کی کرسچن لڑکی پسند ہے تو اور وہ آپ کی بات نہیں مانتی ہے تو آپ اس کے اوپر توہین رسالت کا پرچہ کروا دیتے ہیں، کسی کی جائیداد ہتھیانی ہو تو اس پر توہین رسالت کا پرچہ کروا دیتے ہیں۔ تو یہ جو بلاسفیمی لاز جو تھے ان کو بہت زیادہ وائبل کیا گیا جنرل ضیاء الحق کے دور میں۔ تو اب میرے خیال میں 57 اسلامی ممالک میں سب سے زیادہ جو قانونی رپورٹس درج ہوتی ہیں توہین مذہب کی، وہ پاکستان میں ہوتی ہیں، کیوں؟
دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے، ایک تو بات میں ہمیشہ یہ کہتا رہا ہوں، میں کوئی بہت چونکہ مشہور آدمی نہیں ہوں، اس لیے میری بات بہت زیادہ بیان نہیں ہوئی ہے، ورنہ میں اس بات پر بالکل کنونسڈ ہوں کہ دین اسلام میں توہین توہین دین، توہین رسالت کا کوئی قانون نہیں ہے. اور میں تو یہاں تک بھی کہتا رہا ہوں، اور میں آج بھی اس پر کنونسڈ ہوں، کہ اگر ہم مسلمانوں کو دیانتداری سے اللہ کے دین کو دنیا والوں کے سامنے پیش کرنا ہے، تو ہمیں ہر حال میں دوسروں کی جانب سے سوال، اعتراض، تنقید، اور چاہے وہ توہینی کی شکل کیوں نہ اختیار کر جائے، ہمیں اس کو برداشت کرنی ہے. اگر ہم یہ نہیں کرتے اور ہم توہین رسالت اور توہین مذہب کے قوانین لے کر آتے ہیں، اور اسی کی آڑ میں پھر ہم لوگوں کے اوپر حملہ آور بھی ہوتے ہیں، ان کو قتل بھی کرتے ہیں، تو پھر دین کی دعوت کو پھیلانے کا کام بھول جائیے. یہ نہیں ہو سکتا. اب آپ نے پوچھا کہ ایسا ہوا کیوں؟ لیکن اس کا سادہ جواب یہ ہے کہ یہ اس انداز میں دینی سوچ اور دین کی فکر کی پروموشن اس لیے ہوئی کہ دین سمجھا ایسے گیا. دیکھیں دین کے سمجھنے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں. ایک طریقہ وہ ہے کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید نے خود بیان کیا، کہ آپ اللہ کی کتاب کو تنقیدی انداز میں پڑھ کر اس کو سمجھیں اور پھر کنونس ہوں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے. دوسرا طریقہ کیا ہے؟ دوسرا طریقہ یہ کہ آپ تنقید کو بالکل ٹھیک نہ سمجھیں اور اپنی عقل کو استعمال نہ کریں، اور جذبات کے ساتھ تقلید کو اختیار کریں، انڈاکٹرینیٹ ہوں، آپ کی برین واشنگ ہو. جب یہ رویہ اختیار کیا جائے گا کہ جو میرا خیال میں بالکل قرآن کے خلاف ہے، تو پھر اس کے بعد ظاہر ہے جذبات تو آپ کو معلوم ہے اندھے ہوتے ہیں، اور مذہبی جذبات تو سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں. سو میں کہہ ہی رہا ہوں کہ یا آپ عقل کو استعمال کر کے دین کو ماننے اور اس پر عمل کرنے کی طرف مائل ہو سکتے ہیں، یا جذباتی انداز میں. سو بدقسمتی سے جس طرح سے ہمارا دین سمجھا گیا، سمجھا جا رہا ہے اور اس کو پروموٹ کیا جا رہا ہے، وہ جذباتی انداز ہے، وہ عقلی انداز نہیں ہے. اور میں پورے اطمینان کے ساتھ یہ کہتا ہوں، قرآن مجید ہم سے عقلی انداز میں باتوں کو سمجھنے اور ان کو ماننے کی دعوت دے رہا ہے. ڈاکٹر صاحب، مجھے بڑی حیرت ہو رہی ہے کہ ڈاکٹر خالد ظہیر جس مذہب اسلام کو درست سمجھتے ہیں، اور جس قرآن مجید کو پڑھ کر، اور جس اسلامک ہسٹری کو پڑھ کر، اور جس اسلامک جورسپروڈنس کو پڑھ کر انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ اسلام کے اندر توہین مذہب کا کوئی قانون سرے سے ایگزسٹ ہی نہیں کرتا ہے، تو ڈاکٹر صاحب وہ علماء کرام جو توہین مذہب کے قانون کے اوپر کٹ مرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، جو کہ ایک کال کے اوپر سارے پاکستان کو بند کر دیتے ہیں. آسیہ بی بی کو جب سپریم کورٹ نے رہا کرنے کا حکم دیا تھا، میں املاک جلائی گئی تھی، تو آپ کو یاد ہوگا. تو ڈاکٹر صاحب ایک ہی کتاب کو پڑھ کر ڈاکٹر خالد ظہیر اور مولوی خادم حسین رضوی دو مختلف نتائج پر کیوں پہنچتے ہیں اگر پیغام واضح تھا؟ جی، اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر آپ میری بات سنیں تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ پورا قرآن توہین رسالت کی کسی سزا کے بیان سے خالی ہے. یعنی دلچسپ بات یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں، آپ کی موجودگی میں لوگ گستاخی کرتے تھے، اس کا ذکر ہے. اور معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ ان کو اگنور کرو. وہ آتے تھے، وہ بعض ہوتے ہیں نا چیپ قسم کے لوگ، وہ مخالفت تو نہیں کر پاتے تھے کھلے عام، آپ کی مجالس میں آ کے مثال کے طور پر کہتے تھے رائنا. اور رائنا کا مطلب ہے کہ آپ ہماری رعایت کریں، یعنی آپ دہرائیے، جیسے آپ کہتے ہیں نا انگلش میں میں بیگ یو پارڈن. تو اور کرتے کیا تھے؟ عین کی زیر کو لمبا کر کے چھیڑتے تھے، یعنی ٹیز کرتے تھے ہمارے چرواہے. تو اللہ تعالیٰ نے، اور یہ مدینہ میں ہو رہا ہے، مدینہ منورہ میں جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ اختیار اور طاقت حاصل تھی
کہ اگر وہ چاہتے تو ان کے خلاف اقدام کروا سکتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایمان والو، رائے نہ کہنا چھوڑ دو، بلکہ اس کی جگہ انظر نہ کہو. یعنی جیسے آپ کہتے ہیں نا، مقرر یا پھر فرمائیے، دوبارہ فرمائیے، تو وہ مقرر کو چھوڑ ہی دو تم. تو اسی طرح سے اور بہت ساری مثالیں ہیں. اب آپ نے پوچھا کہ یہ میرے اور ان کے درمیان فرق کیوں ہے؟ اس لیے کہ وہ دین کو صرف قرآن سے نہیں سمجھتے، وہ دین کو واقعات سے بھی سمجھتے ہیں. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسے واقعات جو ہوئے کہ جن میں بعض لوگوں کو بظاہر اس طرح کے عمل پر سزا ملی، انہوں نے کہا یہ دین کا اصل حکم ہے. ہم یہ گزارش کرتے ہیں کہ اس طرح کے جتنے واقعات ہیں ان کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھا جائے گا. تو یہ فرق ہے جس کی وجہ سے ہمارے نتائج اگر مغرب کی طرف جا رہے ہیں تو ان کے نتائج جو ہے مشرق کی طرف جا رہے ہیں، ہمارے شمال کی طرف جا رہے ہیں، ان کے جنوب کی طرف جا رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایک بہت بڑا فنڈامنٹل ڈفرنس ہے کہ اگر آپ قرآن مجید کی روشنی میں بھی اگر آپ یہودی کعب بن اشرف کے قتل کو دیکھتے ہیں یا آپ عبداللہ بن ابی سرا کے حکم قتل کو دیکھتے ہیں، تو اس کے بعد پاکستان کے جو علماء کرام ہیں جو کہ لمبی لمبی داڑھیوں کے ساتھ اپنے آپ کو شیخ الحدیث کے مرتبے پر فائز کرتے ہیں اور بڑے بڑے عہدوں کے ساتھ متمکن ہوتے ہیں، تو پاکستان میں آج تک اسلامی نظریاتی کونسل، جس میں کافی خورشید ندیم جیسے پڑھے لکھے لوگ بھی شامل رہے ہیں، اسلامی نظریاتی کونسل کی جانب سے بھی بلاسفیمی لاز کو کبھی ٹچ نہیں کیا گیا ہے. انہوں نے کبھی ڈاکٹر خالد ظہیر کے اس موقف کی تائید نہیں کی ہے کہ اسلام میں بلاسفیمی لاز کی کوئی گنجائش نہیں ہے، بلکہ انہوں نے ہمیشہ اس بات کو انسسٹ کیا ہے کہ بلاسفیمی لاز کا غلط استعمال جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، پراپر سکروٹنی ہونی چاہیے. بٹ ونس اٹ از اسٹیبلشڈ کہ بلاسفیمی ہوئی ہے تو اس کے بعد ہمیں سزائے موت دینے پر یا عمر قید دینے پر کوئی اعتراض نہیں ہے. کیوں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں، خورشید ندیم صاحب نے ایسا کیوں کیا؟ میرا خیال ہے کہ ان کے پاس اس کی معقول وجہ ہوگی. نہیں، میں پوری اسلامی نظریاتی کونسل کی من حیث المجموعی بات کر رہا تھا. میں یہ گزارش کر رہا ہوں کہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ایک بات اتنی آگے بڑھ جاتی ہے کہ آپ پہلے ڈیمیج کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں. یعنی یہ بات تو اب تقریباً ناممکن نظر آتی ہے کہ مسلمان اس بات پر راضی ہو جائیں کہ بلیسفمی پر کوئی سزا نہیں ملے گی. تو ایک کمتر ایک اس میں ایکسیپٹیبل یہ ہو سکتا ہے معاملہ کہ ہم ان کو یہ کہیں کہ بھائی موت کی سزا نہیں ہو سکتی، اس کو کچھ کمتر سزا دے دو. یہ غامدی صاحب نے بار بار کہا ہے کہ آپ اگر کوئی سزا دینا چاہتے ہیں تو یہ دنیاوی سزا ہوگی، یہ آپ کی اپنی ایک قومی ایک ملکی سطح پر کوئی فیصلہ ہوگا، لیکن دین نے اس بارے میں کچھ نہیں کہا ہے. دین تو ظاہر ہے کہ قرآن مجید میں بات کو بیان کرے گا نا. یہ جتنے بھی آپ نے نام لیے ہیں کعب بن اشرف کے اور دوسرے جو واقعات ہوئے ہیں، ان کی قرآن مجید کی روشنی میں توجیہ ہو سکتی ہے. دو توجیحات ممکن ہیں. ایک توجیہ تو وہ ہے کہ جو میں اصل سمجھتا ہوں بالکل ہی ادنا طالب علم کی حیثیت سے، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول تھے، اور اللہ کے رسولوں کے بارے میں قرآن مجید نے یہ قانون بیان کیا ہے کہ جب وہ اپنی بات کو آخری حد تک واضح کر دیتے ہیں، اور یہ اللہ کے پیغمبر ہی کر سکتے ہیں. میرے جیسے انسان دین پیش کریں گے تو آپ جیسے لوگوں کو اس پر 100 اعتراضات ہو سکتے ہیں، ہم آپ کو جواب دیں گے، آپ کنونس نہیں ہوں گے. ظاہر ہے کہ ہم محدود صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن جب اللہ کے پیغمبر موجود ہوتے ہیں تو ان کی شخصیت، ان کا جو کردار ہے، ان کے ساتھ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نشانیاں ہیں، معجزات ہیں، وہ سب کچھ مل کے اتنا واضح کر دیتے ہیں حقیقت کو کہ اس کے بعد انکار کرنے والے کو اللہ تعالیٰ مہلت دینے کے بعد سزا سے دوچار کرتے ہیں. یہ قرآن مجید میں بار بار بیان کیا گیا ہے. اللہ کا طریقہ قوم نوح، قوم ہود، قوم صالح، قوم شعیب، قوم لوط، قوم موسیٰ علیہ السلام، بار بار یہ بات اس لیے بیان کی گئی کہ اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے رسول تھے. چنانچہ جب ان کی قوم نے ان کا انکار کیا تو وہ بھی ہجرت کے بعد
اسی عذاب کے مستحق بن گئے. عذاب دینے کی مختلف صورتیں ہو سکتی ہیں، قرآن نے خود بیان کی ہیں. وہ نیچرل کلیمٹیز کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور اللہ کے پیغمبر کے ساتھیوں کی تلواروں کے ذریعے سے بھی آ سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر دوسرا، صاحب جی جی آپ کنٹینیو کریں. بس وہ دوسرا یہ ہے کہ دوسرا جو اس کے بارے میں جو وضاحت ہوتی ہے نا، وہ یہ ہے کہ یہ کعب بن اشرف کی طرح کے جو لوگ تھے، وہ فساد فی الارض کے مرتکب ہوئے تھے. انہوں نے ایسے جرائم کیے تھے کہ جس میں وہ پورے معاشرے کو اپنے گھناؤنے عزائم کے نتیجے میں وہ انسیکیور کر رہے تھے. ان کی جان، ان کا مال، ان کی آبرو ایٹ سٹیک ہو گئی تھی. سو اس طرح کے مجرموں کے بارے میں قرآن مجید نے ان کو یعنی سخت ترین سزا کا حکم دیا ہے. سو یہ ہمارے ہاں بڑی ٹریجڈی ہوئی ہے کہ لوگ واقعات کو دین سمجھنے کی بنیاد بناتے ہیں. دین سمجھنے کی بنیاد اللہ کی کتاب ہے، واقعات اس کی روشنی میں سمجھے جائیں گے. اچھا ڈاکٹر صاحب، اللہ کی کتاب کے اندر جب قوم عاد، قوم سمود کو من حیث المجموعی تباہ کرنے کا حکم دیا گیا نیچرل کلیمٹیز کی وجہ سے، زلزلے کی وجہ سے یا کسی بھی طرح، تو ان اقوام کے اندر جو ننھے بچے تھے، 7-8 سال کے بچے تھے جنہوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا، ان کا کیا قصور تھا ڈاکٹر صاحب؟ اور اگر آج کے دن میں بیٹھ کر آپ کسی یہودی عالم کو یہ بتائیں کہ سنو میرے بھائی، تمہارے جو بنو قریظہ کے اندر آباء و اجداد تھے، ان پر قطعیت کے ساتھ حق واضح ہو گیا تھا، کیونکہ انہوں نے پیغمبر کو دیکھ لیا تھا اور انہوں نے جانتے بوجھتے حق کو تسلیم نہیں کیا تھا، اس وجہ سے ان کا قتل کر دیا گیا تھا، تو وہ یہودی عالم ڈاکٹر خالد ظہیر کیا آپ کی بات سے متفق ہوگا؟ کیا یہ جو رویہ ہے یہ تھوڑا سا ریلیجس سپیریورٹی کمپلیکس یا مذہبی احساس تفاخر کو اس کا ترجمہ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب؟ اب آپ نے 2 سوال کیے، تو اب دونوں کے جی جی سوالوں کے جی جواب آپ کو سننے پڑیں گے. جی جی سر. لیکن گزارش یہ ہے کہ یہ جو بچوں والی بات ہے نا، تو ظاہر ہے کہ یہ بھی سوال پیدا ہو سکتا ہے نا کہ بچے ویسے کیوں جلدی فوت ہو جاتے ہیں. میں ابھی ایک تعزیت کر کے آ رہا ہوں ایک گھر سے، کہ جس میں ایک 21 سالہ بچی ہو گئی، ہارٹ اس کا فیل ہو گیا. وہ بھی ہمارے ایمان کے مطابق تو اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوا. تو ہمارا اس کا جواب یہ ہے کہ یہ دنیا اللہ تعالیٰ کی جو اسکیم ہے اس میں واحد جینے کا موقع نہیں ہے. یہ دنیا ایکسپلین ہی نہیں کی جا سکتی اگر آخرت کو اس کے ساتھ شامل کر کے پوری پکچر کو مکمل نہ کیا جائے. تو ظاہر ہے ان بچوں کا کوئی قصور نہیں تھا. بالکل یہ بھی ممکن ہے کہ ان میں سے بعض لوگ بیچارے ایسے ڈورمنٹ پیسو تھے، وہ نہ ان کے ساتھ شامل تھے اور نہ انہوں نے کوئی اقدام کیا، لیکن پھر بھی وہ مارے گئے، اس لیے کہ بہرحال اس قوم کو تو ختم ہونا تھا. اس لیے کہ اللہ تعالیٰ عملاً یہ دکھانا چاہتا تھا کہ یہ جو ہم کہہ رہے ہیں نا کہ آخرت ہوگی اور لوگوں کا ان کے اعمال کے مطابق حساب کتاب ہوگا، یہ ایک ریالٹی ہے. اس ریالٹی کی اللہ تعالیٰ نے کچھ مثالیں عملاً کر کے دکھائیں اور پھر ان کو مشہور کر دیا اور قرآن مجید میں ان کو قیامت تک کے لیے محفوظ کر دیا. تو یہ تو ایک سوال کا جواب ہے. دوسرا جو آپ کا سوال ہے یہودیوں کی بنی قریظہ کی اس ٹرائب کے بارے میں، تو اس میں ایک تو یہ ہوا تھا کہ ان پر بھی اللہ کا پیغام واضح ہو چکا تھا، لیکن ان کے ساتھ معاہدہ بھی کیا گیا تھا کہ جب کبھی کوئی باہر سے حملہ آور ہوگا تو چاہے یہودیوں پر ہو چاہے مسلمانوں پر، ہم مل کر اس شہر کا اور ایک دوسرے کا دفاع کریں گے. تو انہوں نے تو اصل میں اس معاہدے کی بھی خلاف ورزی کی، اور اس کے بعد مزید یہ کہ ان کی اپنی فرمائش پر انہی کے ہم مذہب اس ایک شخص کو کہ جو بعد میں مسلمان ہو گئے، یعنی مسلمان ہونے کی حیثیت سے ان کو انہوں نے موقع دیا کہ وہ ان کا فیصلہ کریں، اور یہ ان کا جو فیصلہ تھا وہ انہی نے کیا. یعنی اللہ کی طرف سے ایک ایکس یہودی نے اپنے دوسرے ان یہودی آپ کہیے بھائیوں پر یہ فیصلہ سنایا. اس کو آپ کہہ دیں کہ شاید آپ کی بات صحیح نہیں ہے، لیکن میں اس کو مانتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ تبصرہ بھی ہے کہ اگر یہ فیصلہ مجھ پر چھوڑا جاتا تو میں یہ فیصلہ نہ کرتا.
لیکن یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے فیصلہ آ گیا. اب آپ نے یہ پوچھا کہ یہودی کیسے کنونس ہوں گے. میں مانتا نہیں ہوں گے، لیکن ہم گفتگو کریں گے. یعنی میں تو یہ بات مان رہا ہوں کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یا کسی اور پیغمبر کی موجودگی کے نہ ہونے کی صورت میں اب تو بس ڈائلاگ ہوگا. اب میں یا کوئی اور یا تمام علماء مل کر اتمام حجت آخری حد تک بات واضح نہیں کر سکتے. اسی لیے تو میں آپ کے ساتھ جب گفتگو کرتا ہوں تو میرے دل میں یہ تڑپ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بات سمجھا پاؤں، اور آپ کے اندر جو ایک جذبہ ہے میں اس کے بارے میں یہی سوچتا ہوں کہ چونکہ آپ کو بات صحیح طرح سے بتائی نہیں گئی تو آپ کو ایک غصہ ہے کہ یہ سب کچھ کیا ہوا اور آج کل یہ کیا زیادتی ہو رہی ہے. مگر اختلاف کی گنجائش ہے، اس میں کوئی شبہ نہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب تھینک یو کہ آپ نے بہت صراحت کے ساتھ میرے دونوں سوالوں کو ایڈریس کیا، اور میں اس وقت میرا چونکہ وہ اصل موضوع نہیں ہے، اس لیے میں چاہتا ہوں کہ میں واپس اپنے اصل موضوع کی جانب لوٹوں. ڈاکٹر صاحب، اگر آج پاکستان کے اندر ایک شخص جو میری طرح ایک مسلمان گھرانے میں پیدا ہوتا ہے اور بڑے ہو کر اس کو باہر کی ہوا لگتی ہے، وہ کچھ تاریخ کی فلسفے کی کتابیں پڑھ لیتا ہے اور وہ مذہب اسلام کو چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے، اور وہ مذہب اسلام کو چھوڑ کر میری طرح کا ایک ایتھیسٹ یا ایگنوسٹک ہو جاتا ہے، تو یہ بھی بتائیے گا کہ کیا وہ واجب القتل ہے؟ اور اگر وہ یہ کہتا ہے کہ میں پیغمبر اسلام کو اللہ کا نبی نہیں مانتا کیونکہ میں اللہ کو ہی نہیں مانتا، تو آپ کے نزدیک وہ توہین مذہب کا مرتکب ہوا ہے یا نہیں ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ آپ نے سزا کے بارے میں پوچھا. کوئی سزا نہیں ہے، یعنی کوئی سزا ہو ہی نہیں سکتی. میں پھر گزارش کرتا ہوں، میں نے شروع میں ایک بات کہی تھی، دین کو سمجھنے کے دو ہی طریقے ہو سکتے ہیں ویسا، ایک عقل سے اور ایک جذبات سے. قرآن مجید کو چلیں آپ نہیں مانتے اللہ کی کتاب، لیکن یہ تو مانتے ہیں نا کہ مسلمانوں کی مذہبی کتاب ہے کہ جس کو سارے مسلمان اللہ کی کتاب مانتے ہیں. وہ بار بار اس بات کا تقاضا کرتی ہے پڑھنے والوں سے کہ وہ اپنی عقل استعمال کر کے اس کتاب کو سمجھیں اور مانیں. اور سورہ نساء میں مثال کے طور پر آیت نمبر 42 میں وہ یہ کہتی ہے کہ کیا یہ لوگ قرآن پر غور تدبر نہیں کرتے؟ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی جانب سے کتاب ہوتی تو یہ اس میں بہت تضاد پاتے. کوئی کتاب اور ہو سکتی ہے کہ جو یہ کہے کہ مجھ پر غور کرو، اور اگر تم اس میں تضاد پاؤ تو اس کو چھوڑ دو. اور آپ جیسے کچھ لوگ کہیں کہ یہ تضاد تو موجود ہے تو پھر ان کو پکڑ کو مار دو. یہ تو خود ایک بہت بڑا تضاد ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں کیونکہ جو جمہور علماء ہیں ان کی یہ رائے ہے کہ جو مرتد کی سزا ہے وہ موت ہے، اور مجھے نہیں پتا کہ اس حوالے سے غامدی صاحب کا لیٹسٹ موقف کیا ہے، لیکن مولانا مودودی کا ایک موقف مجھے یاد پڑتا ہے کہ چونکہ مرتد جو ہوتے ہیں میری طرح کے، اصل میں ہم نے تو اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ہی نہیں نا، ہمیں تو نائی نے کہا وہ دیکھو کوا، اور اس کے بعد ہم لوگ مسلمان ہو گئے، اور بڑے ہو کر ہم نے اپنی مرضی سے اسلام کو چھوڑا. تو ہم نے تو کبھی جب اسلام قبول کیا ہی نہیں تو ہم مرتد کیسے ہو گئے؟ تو جو جمہور علماء ہیں جو کہ مرتد کی سزا کو موت قرار دیتے ہیں، اور مولانا مودودی کا یہ کہنا ہے تفہیم القرآن میں کہ چونکہ مرتدین مسلمانوں کے نظم اجتماعی کو متاثر کرتے ہیں اور ان کی وجہ سے بقیہ مسلمانوں کے اندر طرح طرح کے وساوس پھیلنے کا خدشہ ہوتا ہے، اس وجہ سے ان کی موت کی سزا برحق ہے. تو آپ مولانا مودودی کی اس بات سے اتفاق نہیں کرتے ڈاکٹر صاحب؟ ویسا میں آپ سے گزارش کروں، یہ ایک حقیقت ہے کہ آپ دین کو مانے یا نہ مانے، ایک دین ہے پیور، اور پھر ایک اس کی انڈرسٹینڈنگ اور ایکسپلینیشن ہے. بدقسمتی سے دونوں مکس اپ ہو جاتی ہیں. دین میں یہ بات تو ہم کو معلوم ہے تاریخ میں کہ اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ ان میں سے جو دین چھوڑ دے، اسلام چھوڑ دے، ان کو قتل کر دو. لیکن یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ
قرآن مجید میں اس طرح کا کوئی بیان نہیں ہے، اگرچہ کہ اگر میں غلط نہیں ہوں کم سے کم 3 جگہوں پر قرآن مجید میں مرتد کا ذکر ہے جو دین چھوڑ دیتے ہیں۔ دنیا کی کوئی سزا بیان نہیں ہوئی ہے۔ اب آپ پوچھیں گے کہ پھر وہ واقعات کیوں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیوں فرمایا؟ اس پر میں آپ کو ایک بات جو پہلے بھی کہہ چکا ہوں یاد کرانا چاہتا ہوں۔ دیکھیے، قرآن ہے اصل کتاب، اس کی روشنی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ارشادات کو بھی اور آپ کے زمانے کے واقعات کو بھی ہم سمجھیں گے اور ان کی توجیہ کریں گے۔ جب یہ میں نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ کے رسول کے انکار کرنے والوں کی سزا اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں موت کی سزا رکھی ہے، تو وہ لوگ کہ جو جان بچانے کے لیے اپنے آپ کو جھوٹ موٹ میں مسلمان ڈکلیئر کر رہے تھے، اگر وہ اس دین کو چھوڑیں گے تو پھر ان کی وہی سزا ہوگی۔ اب بدقسمتی سے مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد حدیث کو بھی قرآن کے ہم پلہ قرار دیتی ہے، اور حدیث میں جو کچھ بیان ہوا ہے اس کو انڈیپینڈنٹ آف قرآن سمجھتی ہے۔ تو اس کے بعد تو وہی ہوگا جو اس وقت ہو رہا ہے، تو اور اس کے بعد آپ حدیث کو اسلامک جورسپروڈنس کا قابل اعتماد ذریعہ نہیں سمجھتے ہیں؟ میں حدیث کو بہت قابل احترام سورس سمجھتا ہوں، لیکن اسٹرکٹلی قرآن اور سنت کے فٹ نوٹ کی حیثیت سے۔ قرآن اصل ہے، حدیث اس کی شرح ہے، اس کی فرع ہے۔ حدیث کو لازماً قرآن کی روشنی میں سمجھا جائے گا۔ ہمارے یہاں بدقسمتی کیا ہو رہی ہے کہ قرآن کو حدیث کی روشنی میں سمجھا جا رہا ہے۔ تو پھر جب اس وہ کے بعد قرآن مجید میں سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں تو تم کافروں کو پکڑو، انہیں باندھو اور انہیں مارو، اور پھر جب قرآن مجید میں آتا ہے کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، تو قرآن کے فٹ نوٹ کی حیثیت سے جو ہمیں حدیث ہیں وہ کافی کورسپونڈ کرتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ایک اس بات پر بھی کمنٹ کیجیے گا، اور دوبارہ اس بات پر کمنٹ کیجیے گا کہ مولانا مودودی کے نزدیک جو مرتد کی سزا موت ہے مسلمانوں کے نظم اجتماعی کی مخالفت کی وجہ سے، وہ مولانا مودودی کی رائے غلط ہے، اور آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں؟ ویسا آپ پتہ کیا کرتے ہیں میرے ساتھ؟ میں بیچارہ بیٹسمین کھڑا ہوں، آپ 3 بالیں ایک ساتھ مجھے کرا رہے ہیں، اور ہم میں سے ایک دو تو باؤنسر بھی ہوتی ہیں۔ جب آپ نے 3 سوال کیے، مجھے تینوں کی پہ شاٹ مارنی ہے، سر میں ایگزیکٹلی ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اب میں بھول بھی گیا ہوں، تینوں بھول گیا ہوں۔ پہلے مولانا مودودی والی بات کریں، پھر دو آپ۔ جی 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 جی، چلیں آپ پہلے مولانا مودودی والی بات کو میں نے کر دیں۔ مولانا مودودی کی جو بات ہے اس کا تو میں نے جواب دے دیا کہ اصل میں مولانا مودودی، میں بڑی عزت کرتا ہوں ان کی، لیکن ہر عالم سے غلطی ہو سکتی ہے۔ مولانا مودودی نے پہلے حدیث کی بنیاد پر یہ طے کیا کہ مرتد کی سزا قتل ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب وہ ایک عاقل آدمی تھے، ان کو پڑھے لکھے سمجھدار مسلمانوں کو دین کو عقلی بنیاد پر پیش کرنا تھا، یہ توجیہ انہوں نے اپنی طرف سے پیش کی۔ تو میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ وہ ایک ایسے حکم کی توجیہ پیش کر رہے ہیں جو حکم ہے ہی نہیں، تو توجیہ کہاں سے صحیح ہوگی؟ تو اب باقی 2 مجھے بتائیں جو آپ کے باؤنسر تھے وہ کیا تھے؟ دوسرا نہیں باؤنسر نہیں تھے سر، جو سورہ توبہ کے اندر آتا ہے کہ جب ہاں حرمت ہاں، والے مہینے ختم ہو اوکے۔ جائیں تو کافروں کو باندھو مارو، تو آپ کو لگتا ہے کہ اس آیت کو بنیاد بنا کر جو نان مسلم پرسیکیوشن ہے وہ اپنے اندر ایک جواز پاتی ہے؟ دیکھیں، میں آپ سے گزارش کروں، یہ بات میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بار بار بتایا ہے کہ اللہ کے رسول کے انکار کرنے والوں کو ایک مدت گزر جانے کے بعد جب ان پر بات آخری حد تک واضح ہو جائے گی تو پھر ان کی سزا موت ہے۔ سورہ توبہ کا یہ بیان اللہ کے اسی قانون کی امپلیمنٹیشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ سورہ مبارکہ واحد سورہ ہے کہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بغیر شروع ہوتی ہے، اس لیے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمان و رحیم رب کا ذکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہاں ایک سزا اور جلال کا اظہار تھا، تو اس لیے اس کے ساتھ انکنسسٹنٹ ہونے کی وجہ سے اس کو وہاں سے نکال دیا گیا۔ تو ڈاکٹر صاحب، اگر آپ کی یہ بات درست تسلیم کر لی جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ سورہ توبہ کی یہ جو آیت ہے، چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رحلت ہو چکی ہے،
تو اب اس آیت کے اوپر جو عمل درآمد ہے وہ موقوف ہے اور یہ اب آیت جو ہے انویلڈ ہے، رائٹ؟ اگر اس آیت کی بنیاد پر اب کوئی مسلمان عمل کرے گا تو وہ دین کے ساتھ ظلم کرے گا، یعنی یہ دوسروں کے آیت جو ساتھ ہے اب یہ قیامت تک کے لیے نہیں تھی، یہ صرف وقتی ضرورت کے لیے تھی، رائٹ؟ لازماً ایسا ہی ہے، ورنہ آپ دیکھیں ایک اور مسئلہ پیدا ہو جائے گا۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ قرآن مجید، ابھی میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے تم قرآن پر غور نہیں کرتے۔ اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا یہ قرآن تو اس میں بہت تضاد پاتے۔ بھائی ایک طرف اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ایک انسان کو قتل کرنا پوری انسانیت کو قتل کرنا ہے، دوسری جگہ یہ فرما رہے ہیں جاؤ ان کو قتل کرو۔ تو اگر یہ تضاد نہیں ہے تو پھر تضاد اور کیا ہوتا ہے؟ اسی وجہ سے آپ دیکھیے، اسی وجہ سے اسی سورہ توبہ کی آیت نمبر 14 میں اللہ تعالیٰ یہ واضح کر رہے ہیں کہ یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ ان کو عذاب دے گا ہے مسلمانوں تمہارے ہاتھوں سے۔ ایک اور جگہ یہ فرمایا کہ تم نے بدر میں جو ان کو قتل کیا تم نے قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے قتل کیا ہے۔ ویسا بھی یہ بات قرآن مجید میں اتنی واضح ہے کہ حیرت ہوتی ہے کہ مسلمان اس بات کو نہیں سمجھتے، اس لیے نہیں سمجھتے۔ میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں کہ آپ نے جب مولانا مودودی کے حوالے سے میرے سوال کو آنسر کیا تو آپ نے کہا کہ ہر عالم غلطی کر سکتا ہے، تو کیا وہ عالم ڈاکٹر خالد ظہیر نہیں ہو سکتے؟ بالکل ہو سکتے ہیں۔ دیکھیں میں جب بھی میں تو خیر آپ نے مجھے عالم نہیں قرار نہیں دیجیے، ڈاکٹر میں تو صاحب، مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ مولانا مودودی کی تعلیمات پر عمل کر کے کچھ جو لوگ ہیں جو اسلام چھوڑتے ہیں ان کو قتل کر دیا جاتا ہے، اور مولانا مودودی کے 4 نسلوں کے بعد ایک صاحب اٹھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مولانا مودودی غلط تھے، اب میری تعلیمات درست ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے مثلا ایک اکثر فیس بک کے اوپر لطیفہ گردش کر رہا تھا کہ تم نے جاوید احمد غامدی صاحب کی تعلیمات پر عمل کیا لیکن اب اس دن تم دوزخ میں جاؤ گے۔ تو اس نے کہا جی میں نے تو ان کی صحیح تعلیمات پر عمل کیا تھا، نہیں تم نے ان کے لیٹسٹ ایڈیشن کے اوپر عمل نہیں کیا تھا۔ اور غامدی صاحب بھی جب کہتے ہیں کہ میرے اوپر اپنی غلطی واضح ہو گئی تو میں نے اپنے آپ کی اصلاح کر لی۔ تو ایک عالم جو رائے 20 سال پہلے رکھتا تھا اور اس کی رائے کے نتیجے میں جو معاشرے کے اندر افراط و تفریط پیدا ہوتی ہے اور بعد میں اگر وہ عالم اپنی رائے کے اوپر نظر ثانی کرتا ہے تو سر اس کا ذمہ دار کون ہوگا ڈاکٹر صاحب؟ دیکھیں آپ کی جو بات ہے وہ لطیفہ تو اس وقت بنے گی کہ جب اس میں ایک اور چیز ایڈ کر دی جائے جو آپ کے اس بیان لطیفہ میں امپلائڈ ہے کہ لوگوں کو ان کی اوپینینز کی بنیاد پہ پکڑا جائے گا۔ نہیں، لوگوں سے اللہ تعالیٰ یہ پوچھے گا اور وہ جانتا ہوگا کہ انہوں نے دیانتداری سے بات سمجھنے کی کوشش کی اور اس پر دیانتداری سے عمل کرنے کی کوشش کی، یہ پوچھا جائے گا۔ میں یہ کہہ رہا ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ ہر دیانتدار انسان اگر کوئی رسول بنفس نفیس موجود ہو تو لازماً ان کو مانے گا۔ رسول اور نبی جب نہیں ہوتے تو پھر دیانتدار لوگ مانتے بھی ہیں، کچھ اور بھی مانتے ہیں، یہ بھی ہو سکتا ہے نہ مانتے ہوں۔ لیکن میں آپ کو ایک شاید آپ کے ساتھ ایک اور جو گفتگو ہوئی تھی پروگرام میں، اس میں میں نے یہ بات کہی تھی، نہیں کہی تھی تو کہنی چاہیے تھی، کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں 2 کرائیٹیریا ہیں۔ ہاں مجھے یاد ہے، میں نے وہ آپ سے جو ذاتی ایکسچینج ہوا تھا اس میں ایک میں نے آپ کو میسج کیا تھا، ایمان اور نیک عمل، اس کی بنیاد پر آخرت میں فیصلہ ہوگا۔ میں ناچیز اس بات پر کنونسڈ ہوں کہ ایمان کا پیرافریزڈ جو ورژن انڈرسٹینڈنگ ہے میری، وہ ہے انٹلیکچوئل آنیسٹی، اور نیک عمل کی پیرافریزڈ انڈرسٹینڈنگ میری ہے مورل اپرائٹنس۔ تو آج ڈاکٹر صاحب میں آپ کی بات سمجھ رہا ہوں، اگر رچرڈ ڈاکنز یا کارل سیگن یا سیم ہیرس جو ہے پوری ایمانداری کے ساتھ ریلیجن کو غلط سمجھتے ہیں، جھٹلاتے ہیں، تو جو اسلام کے وہ تو دلوں کا حال بھی جانتے ہیں، تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے نتیجے میں مسلمانوں کی جنت میں رچرڈ ڈاکنز، سیم ہیرس، کارل سیگن اور میں بھی پوری ایمانداری کے ساتھ مذہب اسلام کو جھٹلاتا ہوں تو میرا بھی کوئی امکان ہے؟ دیکھیں میں آپ سے اس کا جواب ہی ہے، ڈاکٹر صاحب 2 متضاد عمل کے نتیجے میں منزل ایک کچھ ہو سکتی ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کا جواب یہ ہے کہ قیامت کے روز جب سب لوگ
اپنے حساب کتاب کے لیے اکٹھے کیے جائیں گے تو اللہ رب العزت کے جو ہر چیز سے واقف ہے یا تو رچرڈ ڈاکنز کو کہے گا کہ میں جانتا ہوں تم کو بات سمجھ میں نہیں آئی تھی, تم دیانتداری سے جو کر رہے تھے تم نے کیا, شاباش جاؤ تمہیں میں نوازوں گا. یا پھر اللہ تعالیٰ یہ کریں گے کہ ذرا ادھر آؤ, یہ دیکھ رہے ہو اسکرین, اس پہ تمہاری نیت, تمہاری موٹیویشن, تمہارا سب کچھ واضح ہے, اس وجہ سے تم پکڑے جاؤ گے. میں دیانتداری سے اویس آپ کو کہہ رہا ہوں کہ رچرڈ ڈاکنز کے ساتھ پہلے والا معاملہ ہوگا یا دوسرے والا معاملہ ہوگا مجھے نہیں پتا. آئی ہیو نو اوپینین. میرا رب یہ قرآن مجید میں کہتا ہے, وعدہ کرتا ہے, میں بندوں کے ساتھ ذرہ برابر بھی زیادتی نہیں کروں گا. مجھے اگر آپ اجازت دے دیں میں تھوڑا سا پرسنل ہو جاؤں, مجھے آپ کے بارے میں ایک ہی فکر ہے, آپ کہیں ضد میں نہ آ جائیں, آپ کہیں ایروگنٹ نہ ہو جائیں, اس کے لیے آپ جواب دیں. باقی تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے دین سے دور ہونے کی سزا مجھے ملے یا کسی اور مولوی کو ملے کہ یار تم نے اتنے پور طریقے سے پیش کیا تھا کہ ڈاکٹر اویس. صاحب چلیں میں آپ کی اعلیٰ ظرفی کا ہمیشہ سے قائل ہوں اور اسی لیے مجھے آپ کے بھی آتا ہے. تو ڈاکٹر صاحب اگر پہلی سچویشن ہوئی جس میں رچرڈ ڈاکنز جو ہے یا کارل سیگن جو ہیں پوری ایمانداری کے ساتھ ریلیجن کو مین میڈ سمجھتے ہیں, جو مذہبی کتابیں ہیں ان کو مین میڈ سمجھتے ہیں, تو آپ کے اللہ تعالیٰ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق انہیں اس جنت میں داخل کریں گے جس جنت میں جانے کے لیے مسلمان 5 وقت نمازیں پڑھتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, زکوٰۃ دیتے ہیں. تو میجر عزیز بھٹی اور راشد منہاس کے ساتھ ساتھ رچرڈ ڈاکنز اور کارل سیگن جو ہیں اور سیم ہیرس جو ہیں وہ بھی انہی پگ ڈنڈیوں پر, انہی روشوں کے اوپر چلتے ہوئے نظر آئیں گے, رائٹ؟ میری مقصد ہے, میں آپ کو پھر کہتا ہوں, میں جو گزارش کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ امتحان ہے ہی دو, ایک عقل کا دیانتدارانہ استعمال اور دوسرا اخلاقی برتری, پاکیزگی, اپرائٹنس. تو اس کے نتیجے میں یس متضاد اعمال ہو سکتے ہیں. فیصلہ کون کرے گا؟ وہ اللہ کرے گا جو ہر چیز سے واقف ہے. مجھے اس پر اطمینان ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, کمنگ بیک ٹو آور ٹاپک اگین, کہ پاکستان اس وقت جس ریلیجس ایکسٹریم پر پہنچ چکا ہے, جس ریلیجس پولرائزیشن پر پہنچ چکا ہے, جہاں بلاسفیمی لاز کے خلاف بات کرنے پر سلمان تاثیر کو قتل کر دیا جاتا ہے, ممتاز قادری جو ہیں وہ پاکستان میں ایک آئیکن کی حیثیت اختیار کر چکے ہیں. اچھرے کے اندر آپ نے دیکھا کہ خاتون کے لباس کے اوپر عربی لکھی ہوئی تھی اور حلوہ لکھا ہوا تھا, اور اس طرح کے کئی واقعات جو ہیں پاکستان میں رپورٹ ہوتے ہیں. لوگ اپنے مذہب کی عزت ڈھونڈتے ہیں اور پاکستان میں لوگ اپنے مذہب کی توہین ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں. تو اس نہج پر پہنچنے کے بعد ڈاکٹر صاحب کیا آپ پاکستان کی ارباب اختیار کو کوئی مشورہ دینا چاہیں گے کہ اس مذہبی جنونیت کو کس طرح سے ریورس کیا جائے؟ ڈاکٹر صاحب میں یہی مشورہ دے سکتا ہوں ان کو کہ وہ جیسے میرے اور آپ کے درمیان گفتگو ہو رہی ہے ایسے ہی ایک اچھے ماحول میں جہاں ہم ایک دوسرے کی عزت احترام کے ساتھ دلائل کی بنیاد پر گفتگو کریں, علماء حضرات بھی ہوں اور وہ لوگ بھی ہوں کہ جو علماء کی بات سے اختلاف کرتے ہیں, اور رائے عامہ کو اس نقطۂ نظر کی طرف مائل کیا جائے کہ جو میرے نزدیک صحیح نقطۂ نظر ہے. دوسرا, اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ مدارس میں جو کچھ پڑھایا جا رہا ہے اور جس انداز میں پڑھایا جا رہا ہے اس میں ریفارمز کی ضرورت ہے. میں آپ کو بتاؤں ایسا بھی ایک جو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا, وہ ہوتا ہے موب مینٹیلٹی کا. آپ یقین جانیں کہ یہ آپ کو معلوم ہے اس بات کا, یہ ایک فینومینن ہے کہ میرے سامنے اگر 5,000 لوگ ہیں نا اور وہ میرے حق میں نعرے لگا رہے ہیں, تو ویسا بھی یہ انسان اتنا کمزور ہوتا ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ پوری دنیا میرے حق میں نعرے لگا رہی ہے. یہ مسئلہ مدرسوں میں بھی ہے, یہ مسئلہ سیاسی جماعتوں میں بھی ہے, اور یہ مسئلہ میں آپ کو بتاؤں سوشل میڈیا میں بھی ہو گیا ہے. جس بندے کے کوئی 50,000
فالوورز یا ویورز ہے وہ بھی اس چکر میں پھنس گیا ہے, اور یہ ہم نہیں جانتے. یار ڈاکٹر دنیا بہت بڑی ہے. صاحب آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ڈاکٹر صاحب, یہ سننے میں بہت اچھا لگتا ہے کہ آپ علماء کو اور ان سے اختلاف کرنے والے لوگوں کو ایک ٹیبل پر بٹھائیں اور اس کے بعد پاکستان کے اندر مذہبی جنونیت کو کم کیا جائے. لیکن ڈاکٹر صاحب علماء خود ایک دوسرے سے اتفاق نہیں کرتے ہیں. جاوید احمد غامدی صاحب کے اوپر خود کتنے علماء فتویٰ کفر لگا چکے ہیں, اور علماء جو ہیں وہ ایک دوسرے کو دائرہ اسلام سے خارج کرتے رہتے ہیں. تو جب علماء خود آپس میں ایک مذہبی انٹرپریٹیشن کے اوپر اتفاق نہیں کرتے ہیں تو ہم جیسے لوگوں کی باری تو بہت بعد کی بات ہے. تو آپ کو نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ہے اس نے اس ریلیجس کارڈ کو پلے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے, اور جیسے ہی لیفٹیننٹ جنرل عاصم منیر بنتے ہیں تو ان کے نام کے ساتھ جان بوجھ کر سید لگایا جاتا ہے, اور جنگ اخبار میں ان کا شجرہ نسب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ملایا جاتا ہے جا کر. تو جب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے خود ہی اس ریلیجس کارڈ کو ایکسپلائٹ کرنے کا فیصلہ کر رکھا ہے, تو آپ اس اسٹیبلشمنٹ سے یہ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ وہ اپنی اس انانے اقتدار کو کمزور کرنا چاہے گی ڈائلاگ کو اوپن کر کے. ڈاکٹر صاحب دیکھیے, میں آپ سے گزارش کروں کہ میں بہت قائل ہوں دلیل کی تاثیر افیکٹونیس کا, اور ایک اور چیز کو بھی نہ بھولیے کہ جو میں اور آپ گفتگو کر رہے ہیں نا, جس میں اسپیس میں یہ جو سوشل میڈیا ہے اس نے اب کمال کر دیا ہے. ہم جب اس طرح کی گفتگویں کریں گے اور لوگ سنیں گے اور اس پر کچھ وقت گزرے گا, اوور نائٹ کچھ نہیں ہوتا, تو آپ یقین جانیے آراء بدلتی ہیں, آپ گفتگو کے انداز بھی بدلیں. اسی لیے میں آپ سے بھی گزارش کرتا ہوں کہ تھوڑے نرم ہو جائیں. میں گزارش کروں. ڈاکٹر صاحب آج سے ہم آپ کی بات کا ایک لٹمس ٹیسٹ لیتے ہیں. 2024 کے اندر پاکستان میں اس وقت جو ریلیجس انٹالرنس ہے وہ 2014 کے مقابلے میں زیادہ ہے, اور 2014 میں جو ریلیجس انٹالرنس تھی وہ 2004 کے مقابلے میں زیادہ ہے, اور 2004 میں جو ریلیجس انٹالرنس تھی وہ 1994 کے مقابلے میں زیادہ ہے. یعنی ہر 10 سال کے بعد پاکستان میں ریلیجس انٹالرنس گفتگو کے باوجود, سبت حسن کی کتابوں کے باوجود, علی عباس جلال پوری کی کتابوں کے باوجود, ہم جیسے لوگوں کے ڈسکورس کے باوجود بڑھی ہے. تو ڈاکٹر صاحب آپ کو نہیں لگتا کہ گفتگو سے ریلیجس انٹالرنس پر قابو نہیں پایا جا سکتا؟ اور اصل بات جس کی جانب آپ اشارہ نہیں کر رہے وہ یہ ہے کہ اسٹیٹ کو سیکولر ہونا چاہیے. اسٹیٹ جب تک مذہبی ہوگی تب تک وہ مذہبی کارڈ استعمال کرے گی. ڈاکٹر صاحب دیکھیں, یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں نا اس سے مجھے انکار نہیں ہے, لیکن یہ ایک الگ گفتگو کا موضوع ہے. میں آپ کو جو آپ کی بات ہے اس کے مقابلے میں یہ بتا رہا ہوں, ہو سکتا ہے آپ کو اس سے اختلاف ہو. میں نے, کیونکہ میں غامدی صاحب کا اسٹوڈنٹ رہا ہوں, میں نے یہ دیکھا ہے کہ وہ انتہائی ایک غیر معروف فرد کی حیثیت سے اٹھے, اور اب سوشل میڈیا میں حال یہ ہو گیا ہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کو نہ جاننے والے بہت سے لوگ ان کی دفاع میں پروگرام کرتے ہیں, اور وہ مدرسے کے لوگ بھی ہوتے ہیں. یہ میرے خیال میں اس لیے ہوا ہے کہ اگر آپ مستقل مزاجی کے ساتھ اپنی بات کرتے رہیں, لوگوں کے اعتراضات کے جوابات دیتے رہیں, تو پھر ایسا نہیں ہے کہ دلیل کوئی بالکل کمزور اور نحیف چیز ہے. نہیں, اس میں بڑی جان ہے, اصل جان ہی دلیل میں ہوتی ہے. لیکن بہرحال لوگوں کو اس کے ساتھ یوزڈ ہونا چاہیے, لوگوں کو اس کے ساتھ متعارف کرانا چاہیے, تو آہستہ آہستہ بات بہتری کی طرف جائے گی انشاءاللہ. نہیں ڈاکٹر صاحب, بنیادی سوال پھر وہیں پر ہے کہ جب پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ جس طرح سے انہوں نے تحریک لبیک کو لانچ کیا, جس طرح سے انہوں نے دیگر مذہبی تنظیموں کو لانچ کیا, جو اسلامی جمعیت طلبہ ہے, جماعت اسلامی کا جو اسٹوڈنٹ ونگ ہے, ان تک جو ڈنڈے, اسلحہ اور استریاں اور ماؤزر پہنچتے ہیں تشدد کے لیے, اور وہ اللہ کے شیر بھی کہلاتے ہیں, تو جب تک پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ان ریلیجس جماعتوں کو یوز کرتی رہے گی ٹو رول دا موب, ٹو رول دا پیپل,
تو آپ کی جو رائے ہے وہ تو بہت ایک دیانتدارانہ رائے ہے نا کہ سارے لوگ آپ کی طرح مخلص ہوں گے، نیک ہوں گے اور وہ بہتری چاہتے ہوں گے. لیکن اگر کوئی ISI کا کرنل جو ہے جس نے فیصلہ کر لیا ہے کہ اگر وہ سیکٹر کمانڈر بن گیا تو اس نے مولوی کو ساتھ ملا کر اس پورے علاقے کو کس طرح سے رول کرنا ہے، تو آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی رائے یو آر ٹو آپٹمسٹک اباؤٹ دا پاور آف ریلیجن اینڈ دلیل؟ دیکھیں ویسا ایک تو یہ کہ اپنی اجازت دے کہ ہمیں فی الحال آپ پر ایک ایڈوانٹیج حاصل ہے. وہ ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم اس بات پر مطمئن ہیں کہ ہمیں اپنی کوشش کرتے رہنا ہے. نتیجہ نکلے نہ نکلے اللہ جانتا ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. وہ انشاءاللہ یہاں بھی کرے گا، تبدیلی لائے گا، لیکن وہاں ہم کو نوازے گا. دوسری چیز یہ ہے کہ میں آپ سے گزارش کروں کہ اسٹیبلشمنٹ کس چیز کا نام ہے؟ یہ بندوں کا نام ہے. آپ نے پوچھا کہ آپ حکومت کو کوئی مشورہ دے. میں یہ مشورہ دوں گا کہ حکومت اسٹیبلشمنٹ کے ان لوگوں سے اچھا تھوڑی دیر کے لیے اس میں بھی اختلاف گوارا کر لیں کہ میں فرض کیجئے کہ جنرل عاصم منیر کے بارے میں حسن ظن رکھتا ہوں، ان سے بات کی جائے کہ یار اللہ کے بندے، تمہیں پتا ہے کہ یہ فوج نے کیا کیا کچھ کرتوت کیے ہیں، گل کھلائے ہیں. خدا کے واسطے اپنے ٹینیور میں تم یہ کام کرو کہ یہ جو آپ کے کور کمانڈرز کی یا اس سے بھی بڑی کوئی ہوتی ہے بیٹھک، اس میں کچھ سویلینز کو لاؤ اور اس پر ڈیبیٹ کی جائے کہ اس طرح یہ ملک نہیں چلے گا. اور تم تو دیندار انسان ہو یار، دین کا کیا امیج پھیل رہا ہے؟ تم کیا اس کو نہیں سمجھتے کہ اس کے بعد دین بدنام ہوتا ہے؟ دین کے پھیلنے، دین کے لوگوں کے دل میں اترنے کا امکان ختم ہو جاتا ہے. تو میں تو بڑا کنونسڈ ہوں کہ اگر آپ بات صحیح طرح سے کریں گے تو بات سننے والے ہوں گے، بات پہنچے گی اور لوگ کانٹیکٹ کرتے بھی ہیں. میں یہ نہیں ہوا میں بات نہیں کر رہا، ایسا ہوتا بھی ہے کہ لوگوں کے اندر یہ بے چینی ہے، اور یہ بے چینی وہ بے چینی ہے کہ جس کو سامنے رکھ کر ہمیں لائے عمل اختیار کرنا چاہیے. چلیں ڈاکٹر صاحب، آج بہت ہی خوبصورت گفتگو ہوئی آپ کے ساتھ، مجھے تو بڑا مزہ آیا. اگر آپ اجازت دیں تو ہم کچھ کالرز کو لے لیتے ہیں. جی بس اب ٹائم ذرا تھوڑا جی جی، کم بس رہ گیا. 8-10 منٹ جی کے لیے بس. جی جی جی، ہمیں اس وقت میں جو بھی کالر جوائن کرنے ہیں میں ان کو لیتا ہوں. دیا احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. دیا، کیا کہنا چاہیں گی آپ ڈاکٹر خالد ظہیر سے یا مجھ سے؟ آپ کا جو ٹاپک ہے وہ اسی سے بات ریلیٹ کرنی چاہیے. تو وہ تو پھر یہی ہے کہ اگر سب کچھ ہی ٹھیک ہے تو پھر یہ ایکسٹریمزم کہاں سے پیدا ہو رہا ہے؟ سوال تو یہ ہے جب سب ٹھیک ہے. اور انہوں نے جو بھی باتیں کی ہیں، میں سن رہی تھی ان کی باتیں، تو قرآن کریم کی جو یہ بات کرتے ہیں تو مجھے سمجھ نہیں آتی کہ وہ آیات جن کو یہ کہہ رہے ہیں سورۃ توبہ کی، اگر قرآن کریم کا ایک ایک لفظ جو ہے وہ قیامت تک کے لیے ریلیونٹ نہیں ہے تو پھر وہ وہاں کر کیا رہی ہیں؟ مجھے یہ اگر یہ بتا دیں. ڈاکٹر صاحب بڑے اچھے انداز میں سوال پوچھا. لیکن گزارش یہ ہے کہ قرآن مجید کے بارے میں ایک اوپینین تو یہ ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے سوال میں بھی ایک ایزمپشن کی حیثیت سے موجود ہے کہ قرآن مجید کی ایک ایک آیت اور ایک ایک حکم وہ ہے کہ جو قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں پر واجب العمل ہے. پھر تو واقعی بڑی خطرناک بات ہے. لیکن اگر ہم قرآن مجید کو ایسے سمجھیں اور مانیں کہ یہ در حقیقت اللہ کی وہ کتاب ہے کہ جس نے اللہ کے آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے نبوت کے 22-23 سال میں ان کو رہنمائی کی، اور اس میں جو کچھ بیان ہوا اس میں اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو آپ کا مشن تھا اس کو اکمپلش کرنے کی بھی ہدایات دی، اور مسلمانوں کو وہ احکام اور ہدایات بھی دیں کہ جو قیامت تک کے لیے تھیں. اور اس میں ایسے اشارات اور واضح شواہد چھوڑ دیے جس میں انسان ذرا غور کرے دیانتداری سے تو وہ سمجھ لے کہ کون سے احکام ہیں کہ جو اسی زمانے کے لیے ہیں اور کون سے احکام ہیں کہ جو تمام زمانوں کے لیے ہیں. اس پر مزید ایک الگ سے پورا پروگرام ہو سکتا ہے، لیکن میں سر آپ کو آپ کو یقین نہیں لگتا
سوری، اگر آپ کو نہیں لگتا کہ یہ باتیں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خود طے کر کے جانی چاہیے تھی کہ کون سی ان کے زمانے کے لیے اور کون سی ان کے زمانے کے بعد کے لیے؟ آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ ہونا چاہیے تھا؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ وہ یہ چیزیں اب کون طے کرے گا، اور کس کی یہ ذمہ داری کس کی ہے؟ اور جی اگر قرآن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب تھی جو کہ صرف حضرت محمد کو ایز اے میسنجر دی گئی، کلام تو اللہ کا ہے، اور کلام اللہ کو اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹی تھی، حضرت محمد کی بھی رسپانسبلٹی نہیں تھی، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی رسپانسبلٹی تھی کہ وہ اس چیز کو واضح کرتا کہ یہ آیات جو کہ مکہ میں نازل ہوئیں، یا یہ وہ صورتیں جو مدینہ میں نازل ہوئیں، تو کون سی صورتیں اس ٹائم کے لیے اور کون سی آیات اس ٹائم کے لیے؟ لیکن ایسا نہیں ہے، نہیں ایسا میری کہیں نہیں ہے۔ بہن لیکن دیکھیں، نہیں، یہ اس چیز سے انکار تو سر آپ نہیں کر سکتے نا۔ دیکھیں، حضرت محمد کو تو قصوروار کہنا ہی غلط ہے، میں تو ان کو قصوروار مانتی ہی نہیں، کیونکہ وہ تو تھے صرف ایک میسنجر۔ کلام کس کا ہے؟ اللہ کا۔ اور پھر ایک اور بات جو مجھے بہت زیادہ جو ہے وہ پریشان کرتی ہے اور مجھے سمجھ نہیں آتی، کہ جب قرآن کریم کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ، تو رسول تو حاضر نہیں ہے۔ قرآن کس کو کہہ رہا ہے رسول؟ جبکہ کلام اللہ ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اطیع اللہ و اطیع الکتاب، کیونکہ اللہ ہی کی کتاب تھی، اللہ نے ہی دی تھی، اور اللہ ہی کا کلام تھا، تو اللہ کو یہ کہنا تھا، کیونکہ رسول تو ایک بشر تھا اور اس کا تو ٹائم پیریڈ بہت تھوڑا تھا۔ تو یہ دو چیزیں جی ٹکرا ڈاکٹر رہی ہیں، اس میں تو حضرت محمد کا کہیں کوئی قصور نہیں، تو مسئلہ تو کلام میں نظر آ رہا ہے مجھے، اور اچھا کلام دینے والے کا چلیں کلام دیا، دیکھیں۔ ڈاکٹر صاحب کو جواب دے لینے دیں، تھینک یو۔ دیکھیے یہی مسئلہ ہوتا ہے۔ میں آپ لوگوں کی پریشانی سمجھتا ہوں آنیسٹلی، لیکن آپ بھی تو یہ بات سمجھے نا کہ جب ہم گفتگو کریں تو ایک ایک بات کریں نا، اس طرح تو نہیں ہوگا۔ آپ نے ڈاکٹر پہلے صاحب ایک بات کی، آپ من حیث المجموعی تبصرہ کر دیں، کیونکہ میں ان کو ذاتی طور پر نہیں جانتا ہوں، میری سٹریم میں یہ کبھی کبھی آتی ہیں، لیکن میں نہیں ان کو ذاتی بھی طور یہ نہیں کہہ رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا، میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ گزارش یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کی بات ذرا ایسے تحمل سے سنیں نا کہ بات کچھ سمجھنے سمجھانے کی ہو۔ جی ہاں جی ہاں یہ جی ہاں تو نہ ہونا کہ آپ بہت ساری باتیں ایک ساتھ کر دیں۔ دیکھیں، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس کو پیش کیا ہے، اور میں تو یہی کوشش کر رہا ہوں بات کہنے کی کہ بالکل واضح ہے۔ اب میں جب کوئی بات کہوں گا تو دلائل ہی دوں گا نا۔ اب وہ دلائل آپ، ہو سکتا ہے کہ آپ نہ مانیں، ہو سکتا ہے کہ آپ مانیں، یہ تو دنیا میں اختلاف رہے گا، لیکن میں نے جس طرح قرآن مجید کو سمجھا ہے، اور میں ایک انسان ہوں، مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے، مگر میں آپ کو جس طرح سے بات بتا رہا ہوں، مجھے قرآن مجید بالکل 2 اور 2 4 کی طرح واضح کر کے بتا رہا ہے کہ یہ آیت ہر زمانے کے لیے ہے، اور یہ آیت اس خاص زمانے کے لیے تھی۔ اب تو اس ڈاکٹر میں صاحب پھر عام لوگ جو کہ اس انڈرسٹینڈنگ کو نہیں سمجھ پا رہے، تو ان کی آسانی کے لیے آپ ایک فہرستی مرتب کر دیں، دس آیت ویلڈ، دس آیت انویلڈ، دس آیت ویلڈ، دس آیت انویلڈ، اس آیت پر عمل ہو سکتا ہے، اس آیت پر عمل، یہ کیونکہ ایسا تو نہیں ہو رہا نا ڈاکٹر صاحب، اور اسی وجہ سے مسلمانوں کے اندر فرقہ واریت پھیل رہی ہے، ہر بندہ جو ہے قرآن کی اپنی انٹرپریٹیشن کر رہا ہے، اور وہ کتاب جس کو سمجھنے کے لیے آسان کیا گیا تھا، اس کی سینکڑوں تفاسیر لکھی جا چکی ہیں، اس کے باوجود آپ مولوی حضرات ایک دوسرے کو یہ کہتے ہیں کہ یار تم نے اس آیت کو ٹھیک سے سمجھا نہیں ہے۔ بھائی جان، بات یہ ہے کہ یہ اس صورت میں بات صحیح ہوتی اگر قرآن مجید احکام کا ایک مجموعہ ہوتا۔ قرآن مجید اللہ کے پیغمبر کی سرگزشت انذار ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں آخری مرتبہ جو وہ چھوٹی قیامت رسولوں کے ذریعے سے برپا کرتا رہا ہے، آخری مرتبہ اس چھوٹی قیامت صغریٰ کو بیان کیا ہے، جو سب سے امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے قرآن کا، جو انفارچونیٹلی لوگوں نے نہیں سمجھا۔ تو قرآن نے تو اپنا کام بہت مؤثر اور بھرپور طریقے سے کیا ہے، اس میں احکام بھی ہیں، وقتی بھی اور ہمیشہ کے لیے بھی،
اور غور و تدبر کا بار بار تقاضا کیا ہے. جو غور و تدبر کریں گے ان کو دھیرے دھیرے یہ بات اور سمجھ میں اس آئے گی. غور و تدبر کے نتیجے میں مولانا فضل الرحمان ایک الگ رائے قائم کرتے ہیں، ڈاکٹر خالد ظہیر ایک الگ رائے قائم کرتے ہیں، مولانا ابو العلا مودودی ایک الگ رائے قائم کرتے ہیں، مولانا امین الدین اصلاحی ایک الگ رائے قائم کرتے ہیں، اور ان کے جو الگ الگ پیروکار ہیں وہ ایک دوسرے کے ساتھ لڑائی کرتے ہیں. تو ڈاکٹر صاحب یہ تو کچھ ایک نہ ختم ہونے والا ایک وشس سائیکل ہے. نہیں، اس کو آپ نے اس کو ٹھیک ہے، صورتحال ویسے بھی بھیانک ہے، لیکن آپ نے اس کو بھیانک تر بنا دیا. دیکھیں میری آپ پکچر دیکھیں. اب آپ زبردست کام بھی کیا کہ ٹائم بہت ہو گیا، لیکن اب مجھے یہ بھی جواب دینا ہے، اور وہ محترمہ نے جو سوال دوسرا کیا تھا وہ میرے ذہن سے نکل گیا، مجھے یاد کرانا ہے آپ نے. جی اچھا، جی جو بات میں کہہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ پہلا حصہ تو آپ کا بالکل صحیح ہے کہ مولانا اصلاحی، مولانا مودودی، مولانا فضل الرحمان وغیرہ وغیرہ ان سب کا اختلاف ہے. اس میں میرا تبصرہ یہ ہے، نو پرابلم، آپس میں آرام سے گفتگو کریں. اس کے نتیجے میں غور ہوگا، اس کے نتیجے میں یہ بات سامنے آئے گی کہ کیا خالد ظہیر دیانتدار ہے، انٹلیکچولی آنےسٹ ہے، یا بائسڈ ہے کہ میری بات مانو اور میری بات ہی صحیح ہے، یا میں دوسرے کی بات بھی سن رہا ہوں. یہی تو امتحان ہے. اس لیے پہلا حصہ تو بہت زبردست ہے. لڑائی کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ بہت ناقابل قبول ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ جو ہم سے چاہتے ہیں یہ اس کے خلاف ہے. سو یہ نہ سمجھیں کہ قرآن مجید کے اب نازل ہو جانے کے بعد انسان جب اس کو سمجھیں گے تو لازماً سب ایک ہی بات سمجھیں گے، اس سے کوئی مسئلہ نہیں پیدا ہوتا. اصل چیز یہ ہے کہ اس گفتگو میں اگر انداز ٹھیک ہوگا تو پھر بات آہستہ آہستہ سمجھ میں آئے گی. وہ کیا تھی بات محترمہ کی جو انہوں نے کی تھی آخر میں دوسری؟ انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہمارے اوپر اللہ تعالیٰ کے عطی کلام اللہ عطی کی رسول. اطاعت ایگزیکٹلی، تو ہمارے ہاں اوپر رسول جب ہے نہیں تو ہم پھر کس کی اطاعت کریں؟ ہاں، وہ دیکھیں، وہ گزارش یہ ہے، ویسا اب اس کے بعد مزید کچھ نہ کریں آپ پلیز. میں صبح اٹھنے نہیں پھر نہیں ایگزیکٹلی ہاں، ایگزیکٹلی سر، یہ دس از دا لیکن لاسٹ. ہاں میں ان سے گزارش کروں. دیکھیے، عطی اللہ و عطی الرسول کا ایک مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ دیکھو مسلمانوں، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو. سو اللہ کی اطاعت ایک ہے، رسول کی اطاعت ایک ہے. جیسے بہت سے مسلمان سمجھتے ہیں کہ اللہ کی اطاعت قرآن کو ماننا ہے، رسول کی اطاعت حدیث کو ماننا ہے. نہیں، اس کا یہ مطلب ہے ہی نہیں. اس کا مطلب قرآن مجید سے بالکل واضح طور پر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو یعنی رسول کی اطاعت کرو. اللہ تعالیٰ خود نہیں آئے گا تم کو یہ بتانے کے لیے کہ میرا دین کیا ہے، وہ اس نے رسول بھیجا ہے، اور رسول نے دین دے دیا ہے ہم کو قرآن، سنت اور حدیث کی شکل میں. ٹھیک، بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آج آپ نے ہمیں جوائن کیا. ہمارے ذہنوں میں جو سوال تھے ان کو آپ نے ایڈریس کیا، اور آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں کہ اگر اس طرح گفتگو کا دروازہ کم از کم کھلا رکھا جائے گا تو معاشرے کے اندر وہ تحمل، وہ برداشت، وہ ٹالرنس پیدا ہوگی، جس کی آج کم از کم پاکستان کی سوسائٹی کو بہت زیادہ ضرورت ہے. بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. میں آئندہ بھی آپ کو کبھی کبھی زحمت دوں گا. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. ٹیک کیئر سر. تھینک یو. السلام علیکم. ٹیک کیئر سر. ٹیک کیئر.